बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जेहलम में मौजूद हूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास मैं यहाँ पर आया हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया सबसे पहले। और मैं थोड़ा सा ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये बयान करना चाहूँगा कि मैं जब यहाँ आया, मैंने आपका लेक्चर सुना, आपकी गुफ्तगू सुनी, लोगों से जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह से आप आवभगत कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई। यकीन कीजिए मुझे मौका मिला साबका सदूर का, वज़राए आज़म का इंटरव्यू करने का, गवर्नर्स का। मैंने आपको बड़ा मुख्तलिफ पाया आज जिस तरह से, और फिर जिस परफेक्शन को आप लेके चल रहे थे चीज़ों को देख के, और जितना आप केयरिंग थे, मुझे यकीन जानने की बड़ी खुशी हुई। मैं सबसे पहले एक तो आपकी सेहत तबीयत दरियाफ्त करने के बाद ये जानना चाहूँगा कि आप गुज़िश्ता 6 साल से हमें जब नज़र आ रहा है, उससे पहले भी आप काम कर रहे होंगे, लेकिन जो मीडिया पे नज़र आ रहा है वो 6 साल से हमें नज़र आ रहा है कि आप कई लोगों की इस्लाह भी कर रहे हैं और कई लोग जो है उन पे तनकीद भी कर रहे हैं, वो खाइफ भी हैं। आप अपने नाम के साथ मुफ्ती, आलिम दीन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं लगाते, इसकी क्या वजह है? इंजीनियर क्यों लगाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। उसामा भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। जहाँ तक आपने ये टाइटल की बात की, तो मैं अथराइज नहीं हूँ कि इस तरह के टाइटल्स यूज़ करूँ। उसकी वजह यह कि पाकिस्तान में मुफ्ती या मौलाना का टाइटल उमूमन जो अथराइज हैं वो लोग हैं जो बाकायदा मदारिस से फारुग तहसील होते हैं। वैसे तो यहाँ पे जिसने कोई 5-6 सूरतें ज़ुबानी याद कर ली हैं, इमाम मस्जिद है, वो भी अपने साथ मौलाना, उस्ताजुल उलमा लिखता है, लेकिन ज़ाहिर है कि उसकी कोई वर्थ नहीं है। इंजीनियर मैं इसलिए लिखता हूँ कि मेरा प्रोफेशन है इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। उसके बाद मैंने इसी फील्ड में ऑलमोस्ट 15.5 साल जॉब की है एटॉमिक एनर्जी के एक इदारे के अंदर, नेस्कॉम में। तो ये जो आज की यंग जनरेशन है उनके लिए भी एक समझ लें अलार्मिंग है, प्लस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि इस फील्ड के लोग भी कुरान और सुन्नत पे आके बात कर सकते हैं अगर वो मेहनत के साथ दीन का इल्म हासिल करें। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर फर्ज है। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि उसने वो डिग्री हासिल करनी है, उतना बेसिक नॉलेज हासिल करना कि जिससे आप अपने 24 घंटे की जिंदगी को गुजार सकते हैं। ज़ाहिर है उसका सोर्स उलमा ही होंगे, दीनी किताबें ही होंगी, वो आप सीखें और उसके बाद बुकिश मुसलमान बनते हुए ना सिर्फ उसके ऊपर खुद अमल करें बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। तो इसलिए मैं इंजीनियर साल लिखता हूँ, धोखा नहीं किसी को देता। मैं बताता हूँ कि ये मेरी डिग्री है, मैं कोई फारुग तहसील नहीं हूँ उलमा के किसी मदरसे से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में तो ये फ़ख्र के लिए भी है चीज़। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो मदारिस की डिग्री हैं वो फ़िरकों की डिग्री हैं। अगर मैं मौलाना मुफ्ती लिखूंगा तो फिर वो अगली बात शुरू हो जाती है, ये कौन से फ़िरके का है, इसने डिग्री कहाँ से की, इसके उस्ताद कौन से हैं। फिर वो इस तरह इक्वेशन बना के ना अगले बंदे को 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये उसका मानने वाला है, भाई ये तो किसी और फिरके का। तो मैंने इन चीज़ों को दूर किया, कुरान और सुन्नत के दलाइल पब्लिक के सामने रखे, और जिस तरह आप ये कह रहे हैं पिछले 6 साल में ये टेक ऑफ पोजीशन पे काम आ गया। 2017 में जब पहली दफ़ा मुझ पे मर्डर अटेम्प्ट हुई, उसके बाद मेन मीडिया में भी डिस्कशन शुरू होगी और अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन ये काम फैल रहा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि हमें बचपन से डराया गया है, मौलवी की जानिब से ज़रा सी बात पे डराया गया है और बहुत डराया गया है। हमें डर लगता है, यानी और मैं ये कहने में यार महसूस नहीं कर रहा, हमें आपसे भी डर लगता है। फॉर इंस्टेंस मैं ये बताता हूँ कि आज आपने जैसे बात की, आपने कहा कि अगर बीमारी ना हो, अगर परेशानी ना हो तो फिर रब की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं, आपका इल्म ज़्यादा है आप, लेकिन हमें ये कहते हुए डर लगता है। वो जो रवायती मौलवी है उसने, ये 1.5 साल पहले की बात है जब आपने कहा कि फ़र्ज़ नमाजें जो है वो आपने पढ़ ली तो आपकी नमाज हो गई। तो मैं जुमा पढ़ रहा था, वहाँ पे मौलवी साहब ने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा कि ये आदत नहीं बनानी, ये बना ली तो गुनाह होगा, यानी वो इस बात पे बज़िद थे। हमने किस तरफ जाना है? देखें, ये जो आप बता रहे हैं ना दीन में आसानी वाला मामला, ये उलमा ने जानबूझ के पब्लिक को बताया नहीं है। जिनको पता था, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं है। तो चूंकि मेजॉरिटी को पता नहीं है, उनके आगे स्टूडेंट्स भी वही लेगेसी लेके चल रहे हैं। उमूमन हमारे जो उलमा हैं ये बेसिकली ना तो मुफ्ती हैं ना आलिम है, ये नक्काल है। ये नक्काल एक बाकायदा टर्म है जो उलमा के यहाँ पाई जाती है, जो एक फतवे को नकल करके दूसरों तक पहुँचाते हैं। मुफ्तिया और उलमा जो वाकई जेन्युइन कुरान और सुन्नत से एक्सट्रैक्ट करते हैं मसाइल को, बहुत कम लोग हैं।
تو چونکہ یہ زیادہ تر نقال ہیں، ان کے بڑوں نے اگر کوئی بات ایسی نقل کی ہے، یہ اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر آسانی لوگوں کو بتائی جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین میں آسانی بتا دی لوگوں کو تو لوگ ٹیلر میڈ اپنا دین بنانا شروع کر دیں گے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. البتہ خود یہ ساری آسانیاں اویل کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خود نہیں اویل کر رہے. صحیح. میں آپ کو جنون ایک اہل حدیث عالم دین کا واقعہ سناؤں. حالانکہ اہل حدیث جو ہے وہ بکش مسلمان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی مکاتب فکر کے، کیونکہ وہ ٹرو سینس کے اندر بخاری مسلم کو نہ صرف کوٹ کرتے ہیں بلکہ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. G11 میں ان کی مسجد ہے، تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا. یہ آلموسٹ 2008-9 کی بات ہے. اس وقت تو مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے مجبوراً؟ ان کا نہیں، بالکل یہ تو رافضیوں کا، شیعوں کا طریقہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کو جمع کیا اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا. اور جب تابعین نے ابن عباس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا، تو انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں کوئی تنگی، حرج باقی نہ رہے، اور نمبر 2، تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے. صحیح. اچھا، یہ 1628 سے لے کے 1637 تک نمبر ہے اس کا صحیح مسلم میں. انٹرنیشنل اسلام 360 میں آپ ڈال لیں 1628 سے 1637. اس کے اوپر باقاعدہ جو تبویب ہوئی ہے، باب باندھا گیا ہے، اس میں موجود ہے سفر اور حضر دونوں میں نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ تو موجود ہے، نبی الاسلام نے تو جمع کی ہے. تو آپ تو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر مجھے کہا انجینئر صاحب آپس کی بات بتاؤں، میں بھی جمع کر لیتا ہوں. بعض اوقات میں اپنی بیوی کے ساتھ جب بازار میں شاپنگ کے لیے نکلتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس نے ٹائم پہ فارغ نہیں ہونا، تو ہم جماعت کروا کے نا زور اثر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم آرام سے مغرب عشاء کے وقت آتے ہیں، نمازیں جمع کرتے ہیں. لیکن عوام کو نہیں ہم یہ بات بتا سکتے. عوام کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ عوام کیوں نہ آسانی کو اویل کرے؟ کیوں؟ فرقہ واریت کی وجہ سے. چونکہ شیعہ نے ایک ضد لگا لی کہ انہوں نے ہمیشہ نمازوں کو جمع کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سنی ہیں، ہم ہمیشہ نمازوں کو الگ پڑھیں گے، صحیح، درمیان کا راستہ نہیں نکالیں گے. حالانکہ شیعہ کی جو کتاب ہے نہج البلاغہ، جس میں مولا علی کے خطبات اور خطوط ہیں، اس میں باقاعدہ جو مولا علی کا ایک مکتوب ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں اپنے گورنروں کے نام لکھا، اس میں انہوں نے 5 نمازوں کے الگ اوقات بتائے ہیں. نمازیں جمع کرنے کا اس میں نہیں موجود. یہ افضلیت ہے اور یہ جواز ہے. اور یہ جواز اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج بھی جو لوگ اہم پوسٹوں کے اوپر ہیں، جس طرح آرمی چیف ہیں، پرائم منسٹر ہیں اور چیف جسٹس ہیں، ان کے پاس ٹائم اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ آسانی موجود ہے. اسی طریقے سے جو لوگ یورپ اور امریکہ میں جابز کرتے ہیں، ان کو جاب کے دوران بمشکل آدھے گھنٹے کا 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور وہ عموماً اپنے شہر سے باہر 30-40 کلومیٹر تک بھی چلے جاتے ہیں. 20 کلومیٹر کے بعد وہ مسافر تصور ہوں گے صحیح مسلم کے تحت، اگر شہر سے باہر نکل گئے. وہ نمازوں کو جمع بھی کریں اور فرض بھی 2 پڑھیں، 2 ظہر 2 عصر. اس کی وجہ سے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہے. اور آخری بات، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین ہے ہی آسانی کا نام. انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو جب علم آتا ہے تو انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے. حالانکہ جب علم آتا ہے تو انسان آسانی میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دین نے ہمیں کہاں کہاں ریلیکس رکھے. اور یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس لیے تاکہ امت اس سے نفع اٹھائے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بندہ آگے پوچھتا ہے کہ سورۃ النساء کی یہ آیت ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا حالت خوف میں تو کوئی حرج نہیں اگر نمازوں کو قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ حرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر خوف ہو تو کرنا چاہیے ورنہ نہیں. انہوں نے کہا میں نے سیم یہی کوسچن نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ اب تو ہم حالت امن میں ہے، کیا ہم اب بھی سفر میں نمازوں کو مختصر کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ نے آسانی دی ہے، اسے لو. دیکھیں نبی علیہ السلام کی مینٹیلٹی دیکھیں. اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں اتنا اسٹونشنگ عمل لکھا ہے سیدنا علی کا، اس سے بڑھ کر میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ بڑا حیران کن ہے پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو نبی علیہ السلام سے اوپر کسی کا فرمان نہیں. سیدنا علی جب اپنے دور خلافت میں دوسرے شہر میں سفر کرتے اور واپسی پہ آتے تو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ
کوفے کے گھروں کو دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن کوفے میں انٹر ہونے سے پہلے نمازوں کو قصر کرتے تھے, اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. اگرچہ میں گھر پہنچ کے پوری نماز بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن میں شہر کی باؤنڈری کے باہر نماز کو مختصر کر کے پڑھوں, میں اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. یعنی صحابہ کرام اہل البیت تو اللہ کی آسانیوں کو اویل کرنے کو دین سمجھتے تھے, یہ دین کو مشکل بنانے کو یہ کوئی دین کی خدمت سمجھتے ہیں. باقی جو آپ نے وہ ایک جملہ بولا نا, میں نے جو ایک بلنٹ جملے بولتا ہوں, اس طرح کے جملے قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ لوگ بولتے اس لیے نہیں کہ انہوں نے صدیوں سے کلچر یہ ڈیولپ کیا ہے کہ جو بندہ ذرا سا اس طریقے سے ہٹ کے بات کرے گا وہ گستاخ ہو جائے گا. میں نے یہ کلچر توڑا ہے, میں نے کہا یہ گستاخی نہیں ہے. تم جس چیز کو گستاخی بتاتے ہو, یہ گستاخی کا لفظ عربی میں ہے ہی نہیں, عربی میں گاف ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات, عربی میں تم اور آپ ہے ہی نہیں ہے. آپ کو بھی تم کہا جاتا ہے, تم کو بھی تم کہا جاتا ہے. لو جی, کام ہی ختم ہو گیا. اور اردو میں ہم اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہنا ہے یا فرماتا ہے کہنا ہے, اور لڑتے رہو, ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر اس طرح کے فرق نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ قرآن میں استعمال کیے, صحابہ کرام نے انہیں کوٹ کیا, وہ اس طرح کے الفاظ تھے جو آج نارمل زندگی میں ہم بولیں تو لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. مثلا حضرت ابو بکر کا جو پہلا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر, اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. کان کھول کر سن لو, تم میں جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. ومن یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, وصال فرما گئے. وصال بھی عربی کا لفظ تھا, وفات بھی عربی کا لفظ تھا. انہوں نے کہا مر گئے, فإن محمدًا قد مات, بے شک مر چکے. اور یہ حضرت ابوبکر کے اپنے الفاظ ہیں, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی حدیث کوٹ کی ہے, اپنے الفاظ. اور پھر تھریٹیکل, صحابہ میں تو کوئی بھی حضور کی عبادت نہیں کرتا تھا. انہیں یہ پتا تھا کہ جیزس کرائسٹ کے نام کے اوپر سب سے بڑا شرک پھیلا ہے. محمد رسول اللہ نے بھی دوسرا جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت یہ بلی نہ مار دیتے یہ بات کر کے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. بالکل صحیح. اچھا مجھے یہ اس وقت سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں. اچھا اس میں اب ہمارا جو مقابلہ جن کے ساتھ ہے وہ پورے یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں, وہ پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اچھے اسکولوں میں پڑھانا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام سیکھ سکے؟ ہم کیسے اس کو یہ جرأت دیں کہ پوچھو اللہ ایک کیوں ہے؟ ہمارا مولوی تو روک دیتا ہے نا کہ یہ تو سوال ہی نہیں کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں, یہ تو سوال ہی نہیں کرنا, نو گو ایریا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی. ہم نے تو یہ ساری متھ توڑ دی جی. ساری ینگ جنریشن دیکھیں, میری اس وقت آلموسٹ 100+ ویڈیوز ہیں جو صرف ایتھیزم سے ریلیٹڈ ہیں. سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں نے ہر چیز کو ڈسکس کیا. ہو کریٹڈ گاڈ, خدا کو کس نے پیدا کیا, اس نام کے اوپر میری ویڈیو ہے. ویئر ڈڈ گاڈ کم فرام, اس کے اوپر میری ویڈیو ہے. آپ دیکھیں یہ وہ ٹاپک ہے جن کو سوال بنانا تھا, ہم نے تو تھم نیل پہ لکھ دیے اور ان چیزوں کو ڈسکس کیا. یہ چیزیں ڈسکس اگر آپ نہیں کریں گے پھر ہمارے بچوں تک وہ نالج پہنچے گا جو ان لوگوں کا ہے جو شیطان کے اعلی کار ہیں دنیا میں. تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو شیطان کے اعلی کار ایجوکیٹ کریں, آپ اس معاملے میں انہیں خود ایجوکیٹ کرتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں جی. جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں, اگر ماں باپ انہیں سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اتنا ایجوکیٹ نہیں کریں گے جتنی بیسک نیڈ ہے, غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا, اس طریقے سے بچیوں میں مینسز کا, یہ ماؤں کا اور اس طریقے سے باپ کا کام ہے کہ ان چیزوں کو گائیڈ کرے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے شرم میں آتے ہوئے تو پھر تو وہ کچھ اور چیزیں سیکھیں گے. میں نے یہ مسئلہ بھی ماں باپ کا حل کر دیا. زیر ناف بالوں کو کاٹنا, انڈر شیو, اس طرح کے آپ مختلف ٹاپکس لکھیں, میری ویڈیوز موجود ہیں, ملینز میں ویوز ہیں ان کے, اور میں نے بڑے کنٹرول الفاظ کے اندر ایک ایک چیز پبلک تک پہنچائی. آج کے دور میں کوئی گلہ نہیں کر سکتا کہ ہم بچوں کو ٹرین کس طرح کریں. بچوں کو ٹرین اس طرح کریں کہ یوٹیوب کے ذریعے وہ نالج حاصل کریں. جب وہ ہماری ویڈیوز تک پہنچیں گے تو ہم آگے بکس دکھا رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں یہ اوریجنل بکس ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ فزکس کی میں نے اگر تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھنی ہے تو میں نے فلاں جگہ سے اسے
ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور وہ میں نے پڑھنی ہے. اس طریقے سے ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے ریلیجن سیکھنا ہے تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے, یہ بخاری کی حدیث ہے, آپ خود پڑھ کے دیکھ لیں, یہ ریلیجن کا مقدمہ ہے. اور آخری بات, جب تک ماں باپ خود خدا کو سیریس نہیں لیں گے, خود اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے, ان کی خواہش کرنے پہ ان کی اولاد دین پہ نہیں چلے گی. ماں باپ اگر خود سگریٹ پیئیں گے تو ان کی خواہش کرنے کے اوپر بچے جو ہے سگریٹ اور نشوں سے دور نہیں ہوں گے. آپ نے پریکٹیکلی وہ انسان بننا ہے ان کے سامنے. اگر آپ خود جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کے بچے بھی جھوٹ بولیں گے. آپ نے ایک کریکٹر والا انسان بننا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں پتہ چل گیا, ہم اپنی اولاد کو انڈیویجولی ہر بندہ خود ٹرین کریں, اور فوراً موجود ہے. ہم نے تو الحمدللہ ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, آپ اٹیچ کریں. آج کل تو یقین کریں بچوں کو پالیٹکس کا, سائنس کا نالج بڑوں سے زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں خان صاحب کی سیاست سے مجھے بنیادی اختلاف ہے, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ آئین کی پاسداری, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو نکالا ہے, کیونکہ خان صاحب اگر یہ ینگ جنریشن کو بتاتے تو لوگوں کو سمجھ آنی تھی. نواز شریف کے بتانے پہ تو نہیں سمجھ آ رہی تھی, سوائے چند لوگوں کے. تو ہر شر میں سے خیر نکلا ہے. اس میں جو ایکسٹریم ایک 9 مئی والا ایشو ہو گیا وہ الگ سے چیز ہے, ظاہر ہے یہ چیزیں بھی ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, لیکن یہ ایجوکیشن ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے لوگوں کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کیا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو لیو ان ریلیشن شپ کا چل رہا ہے اس وقت, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چل رہے ہیں, شادی کے اوپر لوگ کم آ رہے ہیں. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا ایسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ لوگ, ایک تو جی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی ابھی جی جاب نہیں لگی, یہ اس کے بارے میں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کہ جلدی شادی؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ ایگری کرتے ہیں کہ ہو جانی چاہیے, اور کس طرح سے اس کے اوپر؟ دیکھیں شرعی طور پر تو جلدی شادی ہو سکتی ہے جب عورت اور مرد بالغہ ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں. مرد بالغ ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ نائٹ فال کا احتلام کا معاملہ ہو جائے, اور عورتیں جب پہلی دفعہ مینسز شروع ہوں. لیکن بالغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کی شادی کروا دی جائے. ہم لوگ پرانے بزرگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی ابا جی کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر میں ہوگی تھی, اور اماں جی کی عمر اس وقت 15 سال تھی. تو پہلے 10-15 سال تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے. وہ کوئی مجھے آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں دکھا سکتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوئی ہو اور وہ آئیڈیل ریلیشن شپ رہا ہو. ٹھیک ہے, ماں باپ کی لڑائیاں بچپن سے ایسے لوگوں نے دیکھی ہیں, کیونکہ وہ میچورٹی کی عمر نہیں ہے نا. پھر کوئی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی تھی, اور اس قدر ایک گھٹن کا ماحول ہوتا تھا. وہ ماں باپ تو آج کے دور میں ایگزسٹ بھی نہیں کر سکتے جو آج کل لوگ تعلیم یافتہ ہیں. لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی عمر میں ضرور شادی کرنی ہے. بالکل ٹھیک. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ چھوٹی عمر میں شادی کر دی جائے. آج کل ہماری بیسک نیڈز صرف 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, اچھا لیونگ سٹینڈرڈ بھی ہے. بیسک نیڈز اس وقت اتنی مہنگی ہو چکی ہیں, خواہ وہ بجلی کا بل ہو, گیس کا بل ہو, مکان کا کرایہ ہو. اپنے ذاتی مکان تو بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو ان چیزوں کو میٹ کرنے کے لیے پاؤں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے. اگر پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے بچے اور آپ ان کی شادیاں کر دیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی انجام طلاق ہوگا. آپ کی طلاق کی بڑی وجہ جو ہے نا فائنینشیل کرائسس ہیں. اگر کھانے پینے کا گھر میں مسئلہ نہ ہو, پیٹ بھرا ہوا ہونا, تو اس طرح کے پرابلم پیدا نہیں ہوتے. اچھا, اس میں مزید جو آپ نے یہ پوچھا کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں, جی بھائی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی, اچھی جاب نہیں ہوگی, آپ شادی کریں گے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اگر کسی کا اچھا کاروبار ہے, پیرلل میں اس کو کوئی پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, بچوں کی جلدی شادیاں کروائیں. اگر ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں, بڑا نیکی کا کام ہے, کروائیں. لیکن ایٹ لیسٹ ان بچوں کی جن کی تربیت ہوئی ہو کہ وہ خاندانی سسٹم کو آگے لے کے چلے. صرف یہ نہیں ہے کہ جی ماں بیمار ہے, مرنے والی ہے, وہ مرنے سے پہلے شادی دیکھنا چاہتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, پھر کئی بوڑھیاں تو جاتے جاتے دادیاں اور نانیاں بے جوڑ کے رشتے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک ان پڑھ کے متھے آپ مار رہے ہیں ایک پی ایچ ڈی خاتون کو, پڑھی لکھی خاتون کو. تو ان کے تو مینٹل ماڈلز ہی نہیں ملیں گے. اسلام تو نہیں اجازت دیتا کہ آپ بغیر کف کے شادی کریں. ہم پلہ لوگ ہونے چاہیے. یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک کنڈیشن میں پلی ہوئی بچی لا کے آپ جھونپڑی میں بیاہ کے لائیں, اور اسے آپ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے. بھائی جب اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بیویاں بھی چٹائی پہ بیٹھتی تھی. یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے. تو یہ جذباتی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے, اے نوجوانوں کے گروہ, جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کر لے, نکاح کرے. نکاح کرنا نظروں کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اور جو تم میں نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا, وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے.
اس میں امپلائڈ ہے کہ یہاں پہ جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کا مرد یا عورت ہونا نہیں ہے، فائنینشیل ہے. ہاں، ورنہ تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو یہ کہنا، یہ اکثر ایک جھوٹی آپ نے روایت سنی ہوگی کہ ایک غریب تھا، نبی علیہ السلام نے کہا شادی کر، وہ اور غریب ہو گیا، پھر کہا دوسری شادی کر، اور غریب ہو گیا، تیسری، جب چوتھی کی تو امیر ہو گیا. یہ بالکل جھوٹی گڑھی ہوئی روایتیں، اس طرح تو نہیں ہوتا دنیا میں، نہ اس طرح کی ترغیب دلائی گئی ہے. نبی علیہ السلام کے اگر آپ دیکھیں، آپ کی بیٹیوں کے حق میں آج کی اگر آپ کیلکولیشن کریں 15 سے 20 لاکھ روپے بنتا ہے سونے کے اعتبار سے. یہاں پہ حق میں رکھا ہوتا ہے 32 روپے 8 آنے، آج تک چل رہا ہے. تو بھائی اگر یہ اتنے بڑے بڑے حق میں ہیں تو دیے ہیں نا لوگوں نے، اس طرح تو نہیں ہوا کہ نہیں دیے. ہاں، اگر عورت خود چھوڑنا چاہتی ہے، کم رکھنا چاہتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. عرب میں آج بھی لوگ کہتے ہیں عربی شادیاں بہت کرتے ہیں. سرکار دنیا میں مشکل ترین جو شادی ہے نا وہ عربیوں کی ہے. مرد رول جاتا ہے پوری زندگی پیسے جوڑ جوڑ کے، تب اس کی ایک شادی ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس اس نے پوری کرنی ہوتی ہے. اتنی عورت کی عزت اس حوالے سے ہے. باقی وہ جو شادی کے بعد ان کی ایک سختی والا پہلو ہے، وہ عربیوں کا وہی ہے جو پٹھانوں کا ہے. کافی زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ ماحول میں رکھا ہوتا ہے، لیکن شادی سے پہلے ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہے. یہاں تو شادیاں بہت آسان ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایک ریلیشن شپ والا معاملہ، یہ بہت ایلیٹ کلاس کے اندر ہے. عام غریب آدمی کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، اس نے کون سے ریلیشن اس طرح کے چلانے ہیں. جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنی پاک بازی کی پوری کوشش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. ہاں، اب ایک بچہ نوکری لگ گیا، کمانا شروع ہو گیا، اب ماں باپ کہیں گے جی ہم پہلے 5 سال اس کی تنخواہیں کھائیں گے پھر اس کی شادی کریں گے. یہ ظلم ہے، غلط ہے. جس طرح وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے شادی کریں، اور شادی کر کے اسے انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. ہاں، کسی ضعیف حدیث میں بھی ساس سسر کا رشتہ نہیں آپ کو ملے گا. صحیح حدیث تو چھوڑ دیں، اس زمانے میں یہ ہوتا ہی نہیں تھا. شادی کا مطلب یہ ہے الگ سے خیمہ لگ جائے گا، وہ اپنے بیوی بچے لے کے الگ گھر میں شفٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت ضرورتیں اتنی ہی ہوتی تھی نا. الگ گھر لینا آسان تھا. اب تو اتنی ضرورتیں ہیں کہ اسی گھر میں ایک کمرہ لینا پڑتا ہے. پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچن جو ہے وہ جب شیئر ہوتا ہے پھر ماں باپ کی کمزوریاں اولاد کے اوپر عیاں ہوتی ہیں کہ جی شادی سے پہلے تو یہ دنیا کی نمبر 1 ماں تھی، اور شادی کے بعد یہ دنیا کی نمبر 1 ولن بن چکی ہے، جبکہ اپنی مرضی سے بیاہ کے لاتی ہیں. آپ دیکھیں شادی سے پہلے بھتیجیوں اور بھانجیوں کے حق میں عورتیں اپنے خامدوں سے لڑتی ہیں، اپنی اولاد کی برائی سن لیتی ہیں اپنے خامد سے، لیکن اگر خامد برائی کر دینا اس بیوی کی بھتیجی یا بھانجی کی تو وہ اس کو بالکل نہیں بخشتی. اتنا اس کو وہ یعنی ان کا پوزیسونیس کا ان کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، وہ اون کرتی ہیں. اسی بھتیجی بھانجی کو جب بیاہ کے لاتی ہیں تو وہ اللہ معافی دے، اس سے بڑی ڈین کوئی نہیں ہوتی ہے. بالکل، کیونکہ وہ امپائر شیئر ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. میں آپ کا لیکچر سن رہا تھا، اس میں آپ کو سوال آیا کہ جو عقیدے میرے خراب ہیں، جو اب ٹھیک ہیں، اور میرے والدین کے عقیدے ٹھیک نہیں، میں ان کو سمجھاؤں. تو آپ نے کہا بالکل سمجھائیں، لیکن ادب سے سمجھائیں. اچھا، اسی طریقے سے ماں کو اف تک نہیں کرنا. ماں باپ کو آپ شادی پسند کی کرنا چاہتے ہیں، اس کا رائٹ آپ کو ہے. آپ کے پیرنٹس نہیں مان رہے، آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ اور اسی طریقے سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ ماں نے کہہ دیا طلاق دے دو تو طلاق دے دو، یہ اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیے. بالکل جذباتی بات ہے کہ ماں باپ نے کہا تو طلاق دے دو. اسلام کیا ظلم کے نظام کے اوپر چل رہا ہے؟ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. سب سے ناپسند. ناپسند کیوں ہے؟ حلال بھی ہے. حلال اس لیے کہ بعض اوقات جینوئن ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی وہ شادی کی، وہ نہ مرد نکل آیا، یا وہ عورت کو مارتا پیٹتا ہے، نشہ کرتا ہے، پہلے نہیں پتا تھا، اور وہ اصلاح بھی نہیں اپنی کر رہا، تو ظاہر ہے کہ بچی تو نہیں بروانی کسی نے اپنی، بالکل ایسے کہ وہ اس کو مار دے. تو پھر طلاق کا ایک آپشن کھلا رکھا ہے. اسی طریقے سے عورت کوئی ایسی بد کردار ہے کہ وہ نہیں سدھر رہی، تو مرد کے پاس تو پھر آخری حل یہی ہے کہ وہ پھر علیحدگی اختیار کرے. اس لیے اللہ نے اسے حلال رکھا، لیکن ناپسندیدہ. اتنی ناپسندیدہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. شام کے وقت اس کے سارے چیلے آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں سے فلاں کروایا، چوری کروائی، بدکاری کروائی. شیطان ریلیکس رہتا ہے، کسی کے اوپر ایکسائٹ نہیں ہوتا. جس طرح ایک چیلا بتاتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی کی علیحدگی کروا دی، وہ اتنا ایکسائٹیڈ ہوتا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کی جدائی کے بعد تو پھر بچوں کا کیا بنے گا؟ مینٹل بارڈرز ان کے بدل جائیں گے. عورتیں بعض اوقات خودکشی کر لیتی ہیں، بعض اوقات معاشرے کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، مرد ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے اسلام نے خاندانی نظام کے اوپر زور دیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ ماں باپ جو ہیں وہ کہیں کہ طلاق دے دو،
تو اسلام کے مزاج میں تو کہیں نہیں بیٹھتا یہ. اسلام تو کہہ رہا ہے آخری وقت تک آپ نے رشتہ نبھانا ہے. ان کے پاس ایک روایت ہے بخاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی غیر موجودگی میں, تو جاتے ہوئے انہوں نے پیغام دیا ان کے لیے, وہ گھر پہ نہیں تھے, کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. یہ کوڈ ورڈ میں انہوں نے بات کی. تو جب ان کی بیوی نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ میسج دیا تھا کہ یہ عورت درست نہیں ہے. ٹھیک. اس کی پلی لے کے یہ کہتے ہیں باپ کے کہنے کے اوپر کرو. بھائی وہ باپ وہ تھا جسے وحی کی تائید حاصل تھی, یہ لیگیسی آگے نہیں چلی ہے. نبی علیہ السلام نے تو آخری درجے تک کوشش کی ہے کہ طلاق نہ ہو. آپ علیہ السلام نے کبھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کیا کہ کوئی کسی کو طلاق دے, بلکہ اس کے الٹ ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے آخری درجے تک لوگوں کو ایمفسائز کیا ہے. قرآن میں نقل ہوا ہے کہ حضرت زینب اور زید ابن حارثہ کا آپس میں رشتہ, وہ ہاشمی خاندان سے تھی اور یہ غلام تھے, وہ نہیں نبھ رہی تھی. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ تم بار بار کہتے تھے زید سے کہ کمپرومائز کرو اور اس رشتے کو چلاؤ. الٹیمیٹلی خیر وہ رشتہ چل نہیں سکا, لیکن نبی علیہ السلام کی اپروچ یہی تھی کہ نہیں, کمپرومائز کر کے چلاؤ. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا طلاق دینا ہے, اس سے نفع حاصل کرو. صحیح مسلم میں حدیث ہے, یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے, سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی مؤمن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ان کے معاملے کے اندر. اچھا, حضور نے بیویوں کو نہیں کہا, آپ کو پتا تھا وہ بیچاری پیسے موڈ میں ہوتی ہیں, ڈومیننٹ مرد ہوتا ہے, تو مرد کو کہا کہ دیکھنا ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تم نے, ٹھیک ہے. لیکن مرد یہاں پہ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ڈومیننٹ ہے, بعض جگہ پہ عورتیں بھی, زیادہ تر مرد ڈومیننٹ ہے. تو اس کی وجہ سے پھر اس طرح کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وٹے سٹے والا رشتہ ہوا ہوتا ہے, اس چکر میں بھی طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے. رہی جو آپ نے پسند کی شادی کا مسئلہ پوچھا, تو یہ مرد کا رائٹ ہے کہ وہ پسند کی شادی کرے, عورت کا بھی رائٹ ہے, لیکن عورت کے لیے ایک قدغن ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی, کیونکہ اس کا ایکسپوئر نہیں. اور یہ بھی شرط ہے کنواری لڑکی کے لیے. بالکل ہاں, صحیح مسلم میں ہے کہ اگر وہ متعلقہ یا بیوہ ہے, یعنی وہ میچور عورت ہو چکی ہے, ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس, تو پھر وہ ولی سے زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اسے ہاتھ لگے ہیں, وہ تو پھر 10 دفعہ تحقیق کرے گی اگلی شادی کرنے سے پہلے. کئی تو بیچاری کرتی ہی نہیں ہے, وہ اتنی متنفر ہو جاتی ہیں. لیکن پہلی شادی جو ہے, جو کنواری عورت کی ہے, وہ ولی یعنی اس کے باپ نہیں ہے تو چچا, بڑا بھائی, اس کو انوالو کیے بغیر نہیں کر سکتی, کیونکہ معاشرے میں ایکسپوئر ہے ان لوگوں کا, وہ پتہ کروائیں گے. عورتیں بیچاری فوراً امپریس ہو جاتی ہیں مردوں سے, انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ایک لو ہیٹ کا ریلیشن شپ تو نہیں جو آپ نے چلانا ہے, اس کے بعد گھر کے خرچے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے, وہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. اس میں یہ جو ایک سیکس والا ایلیمنٹ ہے یہ تو بہت چھوٹا سا ہے, اس کے ساتھ کئی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. پسند کی شادی ضرور کریں, لیکن ماں باپ کو قائل کر کے. اور اگر ماں باپ قائل نہیں ہو رہے اور ایک مرد شادی کرنا چاہتا ہے ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے ماں باپ قائل ہیں, یعنی ولی کی اجازت موجود ہے, تو ٹھیک ہے, ماں باپ کی اجازت کے بغیر وہ شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک شرط, اس کو بیاہ کے پھر اس گھر میں نہیں لائے گا. ہاں, ورنہ تو لا کے آپ بھیڑیوں کے آگے ایک معصوم سے خرگوش کو پھینکنے لگے ہیں. تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تمہاری بیوی سے وہ اس کے بھی بدلے اتاریں گے اور تیرے بدلے بھی اتاریں گے. یہ ظلم ہے, کام خراب ہو جائے. اور میں اپنی سسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا, اگر ان کا کوئی اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے تو وہ پہلے سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوائیں کہ پھر وہ بغیر جو اس طریقے سے ماں باپ کی مرضی کے رشتہ کر رہے ہیں نا جس مرد کے ساتھ, آپ پھر ان ماں باپ کے ساتھ آپ نے نہیں رہنا, ان کے ساتھ کٹی نہیں ہے, رہنا الگ گھر میں, ملنا ہے, رسپیکٹ دینی ہے, لیکن ان کے آگے نہیں جا کے ان کو پھینکنا. بالکل صحیح, کیونکہ ظاہر انہوں تو انہیں نہیں کرنا. یہاں پہ تو وہ خالائیں اور پھوپھیاں جو نازوں سے اپنی بھتیجیاں اور بھانجیاں بیاہ کے لاتی ہیں, وہ ان کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیتی ہیں, اور جو بیٹا لے کے آیا ہوا ہے مرضی کے خلاف, اس کے ساتھ وہ کیا کریں گی؟ تو وہ تو آپ سمجھ لیں ایک بھوکے شیر کے آگے آپ ایک معصوم جانور کو پھینک رہے ہیں, وہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اس کو. تو پھر یہ والا ایلیمنٹ آپ نے خیال رکھنا ہے, اور اگر یہ نہیں ہے تو مہربانی کریں یہ لو میرج سے باہر نکلیں. بالکل صحیح, اور کہیں ارینج میرج کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. اور میں نے یہی دیکھا ہے کہ 90% سے زیادہ ارینج میرجز کامیاب ہوتی ہیں اور 90% سے زیادہ لو میرجز ناکام ہوتی ہیں. ہمارے پاس تو اکیڈمی میں فون آتے رہتے ہیں,
آج تک جتنے نکاح طلاق کے مسائل اس طرح کے آئے ہیں نا 99.9%، میں ان کو کہتا ہوں ذرا ان سے پوچھو لو میرج تھی؟ ہاں جی لو میرج تھی، مجھے پتا چل جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک دم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ہاتھی نکلتا ہے نا باہر پھر سمجھ سارا لو نکل جاتا ہے، پھر لو نو لبدے پھرتے ہیں اور لو نہیں پھر لبدا۔ لیکن ارینج میرج میں نے دیکھا ہے ماں باپ پھر تھوڑے سے کرٹسی میں بھی آ جاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم نے پسند کیا تھا، اب بیٹے کو پھر وہ طریقے سے چلتے ہیں، تھوڑا ڈیکورم کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن لو میرج میں تو وہ کہتے ہیں آپ سنبھال تو لے آندی سی، ٹھیک ہے ساڈے کو پوچھیا سی، میں تے وہ لے کے آنی سی، پھر تکتا ہے تو ایک کتنی فرما بردار ہوتی۔ تو اس لیے بہتر یہ کہ چپ کر کے، دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے، اچھی عورتیں اویلیبل ہیں اور اچھے مرد بھی اویلیبل ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ ارینج میرج کی طرف جائیں۔ ہاں لو پلس ارینج ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر کوشش کریں کہ آپ کوئی اور رشتہ ہی دیکھیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے، شادی کے بعد ماں باپ راضی نہیں ہے نا، وہ جو مرضی کریں، آپ نے اپنا